बैसाखी पार्ट 3। आवाज़ लुबाबा हैदर, पेशकश यास्मीन फ़ारूक। उसने जवाब दिया, वज़ीर अली के घर से बैरी वाले कुएं तक मकतूला आबदा का खुरा साफ मिल गया है। वो अपनी मर्ज़ी से जाए वक़्वा पर पहुंची थी और उसके साथ किसी और शख्स का खुरा दस्तयाब नहीं हो सका, यानी किसी ऐसे शख्स का खुरा जो उसकी हमराही में बैरी वाले कुएं तक पहुंचा हो। इसका मतलब है गुज़िश्ता रात वो घर से निकली और अकेली ही कुएं तक पहुंची थी। इस बात का अंदाज़ा तो मैं खुरा उठवाने से पहले ही लगा चुका था। अगर सच्ची बात कहूँ तो मुझे यकीन हो चला है वो किसी मर्द से मिलने कुएं तक गई थी। किस से मिलने, क्यों मिलने और उसे कत्ल क्यों किया गया? उसे किसने कत्ल किया? इन सवालात के जवाब चाहिए मुझे। जलालुद्दीन जायवक़्वा के बारे में क्या रिपोर्ट देता है? जायवक़्वा पर 4-5 अफराद के फुटप्रिंट्स मिले हैं, जिनमें सिर्फ एक मर्द और बाकी सब औरतों बशमुल आबदा के कदमों के निशानात हैं। खो पर उमूमन औरतें ही पानी भरने जाती हैं, लिहाजा ये कोई गैर मामूली बात नहीं। लेकिन जलालुद्दीन ने उलझन ज़दा अंदाज में कहा था कि एक बात उसकी समझ में नहीं आई, लिहाजा पूरी तरह तस्दीक करने के बाद वो खुद इस बारे में बताएगा। वो बात यकीनन उस मर्द के हवाले से होगी जिसके कदमों के निशानात कुएं पर पाए गए हैं। शायद वो उन्हीं निशानात के बारे में किसी हतमी नतीजे पर पहुंचना चाहता है। ऐसी बात नहीं है जनाब, सिकंदर संजीदगी से बोला। उस मर्द के कदमों के निशानात को तो जलालुद्दीन ने कोई अहमियत नहीं दी। उसे यकीन है वो खुरा 3-4 रोज़ पुराना है, लिहाजा गुज़िश्ता रात वाली वारदात से उस मर्द का कोई ताल्लुक़ नहीं हो सकता। ओह, तो क्या जलालुद्दीन का ख्याल ये है कि पिछली रात वहाँ कोई मर्द गया ही नहीं था? क्या आबदा को किसी औरत ने कत्ल किया है? मैंने अर्ज़ किया ना जनाब, बाबे जलाले ने कोई वाज़ेह बात नहीं की। जो सवालात आपके जहन में उभर रहे हैं ये मैंने भी उससे पूछे थे, लेकिन उसने यही कहा है कि वो सुबह एक मरतबा फिर जायवक़्वा का जायज़ा लेगा, उसके बाद ही वो कोई फ़ैसला कुन बात करेगा। मैंने महसूस किया है कि वो किसी नुक्ते पर बुरी तरह उलझा हुआ था। ठीक है सिकंदर अली, मैं सुबह तक इंतज़ार कर लूँगा। देखते हैं जलालुद्दीन कौन सा सनसनीखेज़ इंकशाफ करता है। बल्कि मैं कल उसके साथ रहूँगा, फिर सारी सूरत हाल मुझ पर वाज़ेह हो जाएगी। हाँ सर, ये ज़्यादा मुनासिब रहेगा। आप मुझसे कोई ज़रूरी बात करने वाले थे, बल्कि मुझे कोई अहम जिम्मेदारी सौंपने वाले थे। हाँ, मैंने राशिद के घर की तरफ जाते हुए तुमसे ऐसा कहा था कि शाम में हम किसी अहम मामले पर डिस्कस करेंगे। उस वक्त मेरे जहन में सिर्फ इतना था कि मकतूला का किसी मर्द से कोई चक्कर हो सकता है। वो उसी शख्स से मिलने के लिए कुएं पर गई। फिर उनके दरमियान कोई मसला उठ खड़ा हुआ और उस शख्स ने गर्दन दबाकर आबदा को मौत के घाट उतार दिया। तुम चूँकि इसी कस्बे के रहने वाले हो, लिहाजा मेरा ख्याल था तुम ऐसे मर्द का सुराग लगाने के लिए मेरी भरपूर मदद कर सकोगे। लेकिन क्या मलिक साहब? लेकिन यह कि अब सूरत हाल खासी तब्दील हो चुकी है, बल्कि खासी आसान हो चुकी है। मैं कुछ समझा नहीं जनाब। सिकंदर अली, मुझे पहले सिर्फ शक था। मेरा अंदाज़ा था कि मकतूला किसी मर्द से मुलाकात करने के लिए कुएं पर पहुंची थी, लेकिन राशिद से मुलाकात के बाद मेरे अंदाज़े की तस्दीक हो गई है। अफसोस कि वज़ीर अली ने मुझसे एक अहम बात छुपाई है। मैं कल अच्छी तरह उसकी खबर लूँगा। जनाब, राशिद ने ऐसा कौन सा इंकशाफ किया है? वो मुतजस्सिस नज़रों से मुझे देखने लगा। मैंने नहायत ही मुख्तसर अल्फाज में सिकंदर अली को उस मामले से आगाह किया जिसके डांडे वज़ीर अली, इकरामुल्लाह, सायरा, बिल्कीस और राशिद तक फैले हुए थे। वज़ीर अली को अपनी बहू के किरदार के हवाले से जो खदशात थे वो उसने इकरामुल्लाह के गोशगुजार किए थे। बात इकरामुल्लाह से उसकी बीवी सायरा तक पहुँची। सायरा ने ढके छुपे अल्फाज में बिल्कीस की समात को सैराब किया और आबदा का मुतनाज़ा किरदार राशिद तक पहुँच गया। जब भी वो वज़ीर अली से शदीद नफ़रत करता था और उस दिन का मुंतज़िर था जब मुश्ताक़ इराक़ से वापस आए ताकि वो उससे फ़ैसला कुन बात कर सके। लेकिन मलिक साहब, ये तो अच्छा हुआ कि एक ऐसा पहलू सामने आ गया जो इस केस को हल करने में मददगार साबित होगा। मगर वो शख्स कौन है जिसके हवाले से वज़ीर अली को अपनी बहू का किरदार मैला नज़र आता था? जब तक उस बंदे का पता न चले तफ्तीश की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती जनाब। मैं तुम्हारी बात से इत्तेफाक करता हूँ सिकंदर अली। उस शख्स की निशानदेही बहुत ज़रूरी है जिससे मुलाकात करने रात की तारीकी में आबदा कुएं पर गई थी। उसके वहाँ जाने का मकसद इतना अहम था कि वो अपनी 4 साला मासूम बच्ची को सोता छोड़कर घर से निकल गई थी। जहाँ तक मस्कूरा मतलूबा आदमी तक रसाई का ताल्लुक़ है तो ये काम हम दोनों मिलकर करेंगे सिकंदर अली। मैं कल पहली फ़ुर्सत में इकरामुल्लाह की दुकान पर जाकर उसे टटोलता हूँ। फिर दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। ये पता चल जाएगा
کہ راشد کے بیان کے مطابق وزیر علی نے اپنی بہو کے کردار سے متعلق اکرام اللہ سے کوئی الٹی سیدھی باتیں کی تھی یا نہیں؟ اگر کی تھیں تو وہ باتیں کیا تھیں؟ اس کہانی میں مرد کا کردار کس شخص نے کیا تھا؟ اور اگر اکرام اللہ اس حوالے سے تردید کرتا ہے تو پھر وزیر علی کی ڈانٹ ڈپٹ کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ اس صورت میں راشد کی گوشمالی ضروری ہو جاتی ہے، اور تم اپنی بیوی کو سائرہ کے پیچھے لگا دو۔ تم اسی علاقے میں رہتے ہو، تمہاری بیوی سائرہ کو اچھی طرح جانتی ہوگی۔ وہ اسے ٹٹول کر یہ معلوم کر سکتی ہے کہ کیا اس کے شوہر نے مقتولہ کے کردار کے حوالے سے اسے کوئی قصہ سنایا تھا۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا سکندر علی؟ بڑی چنگی طرح سمجھ رہا ہوں ملک صاحب۔ میں عالیہ کو صبح اس مہم پر لگا دیتا ہوں۔ میری بیوی ٹو اور کھوج کے معاملات میں مجھ سے بھی زیادہ پولیس والی ہے۔ مجھے امید ہے وہ بڑی آسانی سے یہ کام کر لے گی۔ میں کل شام تک آپ کو کوئی بڑی خوشخبری سناؤں گا۔ بہت خوب۔ عابدہ کی موت کے بعد یہ تحقیق زیادہ سہل ثابت ہوگی۔ اس کی ذات کے حوالے سے اکرام اللہ زبان کھولنے میں کسی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرے گا، اور نہ ہی سائرہ کسی مصلحت سے کام لے گی۔ سب کی خواہش یہی ہوگی کہ عابدہ کا قاتل جلد از جلد گرفتار ہو کر اپنے منطقی انجام کو پہنچ جائے۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ ہم عابدہ کے قاتل سے زیادہ فاصلے پر نہیں کھڑے ہوئے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، میں بھی کچھ ایسا ہی محسوس کر رہا ہوں۔ سکندر علی گہری سنجیدگی سے بولا، اگر مقتولہ سے منسوب شخص کا سراغ مل جائے تو قاتل تک رسائی کا مرحلہ آسان ہو جائے گا۔ مجھے تو 99% یہی امید ہے کہ وہی شخص عابدہ کا قاتل ہے۔ ایسا ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی۔ بہرحال دیکھتے ہیں کل کا سورج ہمیں کیا دکھاتا ہے، بشرطے کہ سورج ہمیں نظر آ جائے، وہ معنی خیز لہجے میں بولا۔ سکندر علی کا اشارہ موسم کی ستم ظریفی کی جانب تھا۔ ان دنوں اس کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی کہ بعض اوقات 11 بجے تک سورج کی صورت دیکھنا نصیب نہیں ہوتی تھی۔ دھند کی دبیز چادر پوری فضا کو اپنے بکل میں چھپائے بیٹھی نظر آتی تھی، لیکن یہاں سورج سے میری مراد کل کے دن کا آغاز تھا، نہ کہ چمکتا ہوا سورج دکھائی دینا۔ سکندر علی نے سنجیدہ لہجے میں کہا، ملک صاحب، کل کے دن کے لیے آپ کو مجھے ایک الاؤنس دینا ہوگا۔ کیسا الاؤنس سکندر علی؟ میں کل ڈیوٹی پر نہیں آؤں گا، آپ مجھے ایک دن کی چھٹی دے دیں۔ چھٹی؟ وہ کس لیے؟ تم چھٹی لے کر کل کرنا کیا چاہتے ہو؟ جناب، یہ بات آپ کے علم میں ہے نا کہ میرا بیٹا ساجد بیمار ہے۔ کل سائرہ کو رام کرنے کے لیے عالیہ زیادہ وقت گھر سے باہر گزارے گی، لہٰذا ساجد کے پاس مجھے رکنا پڑے گا۔ ہمارے گھر میں ہم تینوں کے سوا اور کوئی نہیں رہتا۔ ٹھیک ہے بھائی، تمہاری چھٹی پکی، اور یہ چھٹی غیر حاضری کے کھاتے میں نہیں جائے گی، کیونکہ تمہاری جگہ کل عالیہ ڈیوٹی کرے گی، یعنی وہ کار سرکار کے سلسلے میں اکرام اللہ کی بیوی پر کچھ کام کرے گی۔ تھینک یو ملک صاحب، وہ تشکرانہ لہجے میں بولا۔ میں زیر لب مسکرا کر رہ گیا۔ میں اگلی صبح کی مصروفیات کے بارے میں سوچتے ہوئے سویا تھا، لیکن خلاف معمول آدھی رات کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ وہ جنوری کے ابتدائی ایام تھے، یعنی لمبی راتوں کا موسم۔ 6 بجے تک 400 گھپ اندھیرا پھیل جاتا تھا، اور آئندہ صبح دور دور تک روشنی کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ آدھی رات کے بعد آنکھ کھلنے کا مطلب یہ تھا کہ میں لگ بھگ ایک نیند لے چکا تھا، اور یوں آنکھ کا کھل جانا خلاف معمول تھا۔ میں رات کو سونے سے پہلے اپنے ذہن کو کچھ اس قسم کی ہدایت دیا کرتا تھا، میں نہایت ہی پرسکون، میٹھی اور گہری نیند سوؤں گا، اور اذان فجر کے وقت میری آنکھ خود بخود حشاش بشاش کھل جائے گی۔ لیکن اگر میری نیند کے دوران میں میرے ماحول کے اندر کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آیا یا پیش آنے کے آثار پیدا ہوئے تو میں وقت مقررہ سے پہلے ہی بیدار ہو جاؤں گا۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے ماحول میں کوئی گڑبڑ ہو چکی تھی یا ہونے والی تھی۔ اس خیال کے آتے ہی میں نے اپنی تمام تر توجہ ماحول پر مرکوز کر دی۔ اگلے ہی لمحے میں چونک اٹھا۔ باہر ایک مخصوص آواز ابھر رہی تھی، اور یہ آواز بارش کی تھی۔ میں نے بستر چھوڑ دیا اور تصدیق کی خاطر کمرے سے نکل کر برآمدے میں آ گیا۔ پھر اگلے ہی لمحے مجھے پتہ چل گیا کہ میری آنکھ بے سبب نہیں کھلی تھی۔ بارش واقعی ہو رہی تھی، اگرچہ اس کا زیادہ زور نہیں تھا، مگر جلال بابا کی محنت پر کامل پانی پھرنے کے لیے یہ بہت کافی تھا۔ میرے ذہن میں پہلا خیال یہ چمکا کہ کھوج اور کھرے کا تو اب اللہ ہی حافظ ہے۔ یہ بارش کچے پکے تمام راستوں سے لوگوں کے قدموں کے نشانات کو صاف کر دیتی، اور صبح جلال الدین کو اپنا ہنر دکھانے کا موقع نہیں ملتا۔ جلال الدین کے تصور کے ساتھ ہی ASI کی کہی ہوئی باتیں بھی میرے ذہن میں گردش کرنے لگیں۔ اس نے جلال الدین کی الجھن کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ کل صبح کو سنسنی خیز انکشاف کرنے والا تھا۔ میرے دل میں اس وقت شدت سے یہ خواہش ابھری کہ کاش بابا جلال الدین میرے سامنے موجود ہو اور میں اس سے پوچھوں اس کے ذہن میں کھرے کے حوالے سے کیا الجھن ہے۔
مجھے امید تھی کہ وہ کسی ایسے نتیجے پر پہنچ چکا تھا جو معمول کے کھرے سے بہت ہٹ کر بہت مختلف اور جدا تھا۔ باب جلالے سے کل ہی ملاقات ہو سکتی تھی، لہٰذا میں دوبارہ جا کر بستر پر لیٹ گیا اور آبدہ کے قتل اور قاتل کے بارے میں سوچنے لگا۔ یہ کیس جتنے الجھے ہوئے اور پیچیدہ انداز میں شروع ہوا تھا، اتنا ہی جلدی حل ہوتا نظر آ رہا تھا۔ اگر یہ بات ثابت ہو جاتی کہ وزیر علی نے واقعی آبدہ کے کردار کے حوالے سے اکرام اللہ سے کوئی نازیبہ باتیں کی ہیں، تو پھر منسوب شخص کا نام سامنے آ جانا لازم تھا، اور یہ نام منظر عام پر آتے ہی قاتل تک رسائی آسان ہو جاتی۔ یہ بات طے تھی کہ آبدہ فاخرہ کو سوتے چھوڑ کر اگر آدھی رات کو سخت ترین سردی میں کنویں تک پہنچی تھی تو اس میں کوئی بہت بڑی مجبوری رہی ہوگی اس کی، چاہے وہ مجبوری کسی بیرونی دباؤ کا نتیجہ ہو یا وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو۔ خلاف معمول اگر رات کے کسی پہر آنکھ کھل جائے تو دوبارہ نیند کی وادی میں اترنا آسان ثابت نہیں ہوتا، اور میرے ذہن میں تو ایک سنسنی خیز قتل کا قصہ بھی چل رہا تھا، لہٰذا دوبارہ آنکھ لگنے میں کافی وقت صرف ہو گیا۔ اسی سبب صبح بیداری میں بھی تھوڑی تاخیر ہو گئی۔ میں حسب معمول روزمرہ کی مصروفیات سے فارغ ہونے کے بعد تیار ہوا اور ڈیوٹی پر حاضر ہو گیا۔ اپنے فرائض منصبی انجام دیتے ہوئے مجھے عموماً ایک سہولت یہ میسر رہی ہے کہ میری رہائش تھانے کے ہی احاطے میں بنے ہوئے سرکاری کوارٹر میں رہی، جو کہ تھانے کی اصل عمارت کے عقب میں بنا ہوتا ہے۔ اس رہائشی سہولت سے یہ آسانی رہی کہ ڈیوٹی پر حاضر ہونے میں مجھے کبھی کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ بارش رات کے آخری پہر کسی وقت رک گئی تھی۔ یہ موسم سرما کی ابتدائی بارش تھی، اگرچہ اس کا زور اور دورانیہ نہایت ہی مختصر رہا تھا، مگر تھوڑی ہی دیر میں اس نے ٹھنڈک کی شدت میں بے پناہ اضافہ کر دیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی کھوج کھرے کے شعبے کو بھی بری طرح معطل کر کے رکھ دیا تھا۔ البتہ اس کا ایک فائدہ بھی دیکھنے میں آیا، اور وہ یہ کہ دھند میں نمایاں کمی واقع ہو گئی تھی، جس کے سبب کئی دن کے بعد سورج کا منہ دیکھنا نصیب ہوا۔ اس روز ASI سکندر علی چھٹی پر تھا۔ میں جلال الدین کے انتظار میں بیٹھ کر وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، لہٰذا حوالدار نبی جان کو اپنے پاس بلا کر میں نے ضروری ہدایات دی۔ نبی جان، ابھی تھوڑی دیر میں یا کچھ دیر کے بعد کھوجی جلال الدین یہاں آئے گا۔ تم نے اسے کہیں جانے نہیں دینا، جب تک میں واپس نہ آ جاؤں اسے تھانے میں ہی بٹھائے رکھنا، مجھے اس سے ضروری کام ہے۔ ٹھیک ہے ملک صاحب۔ کیا آپ تھانے سے باہر کہیں جا رہے ہیں؟ ہاں، میں ذرا قصبے کے مین بازار کی طرف جا رہا ہوں، وہاں کچھ کام ہے، جلدی واپس آ جاؤں گا۔ کیا آپ اکیلے ہی جائیں گے یا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ اگر تمہیں ساتھ لے کے جانا ہوتا تو پھر جلال الدین کے حوالے سے خصوصی ہدایات تمہیں نہ دیتا نبی جان۔ آج سکندر علی تھانے نہیں آئے گا، لہٰذا تمہارا تھانے میں موجود رہنا ضروری ہے۔ کوئی ایک آدھ سینئر اہلکار تو یہاں موجود رہے۔ تم فکر نہ کرو، میں کانسٹیبل افتخار کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، اور ہماری واپسی جلد ہو جائے گی۔ اس کے بعد حوالدار نے کوئی سوال نہیں کیا، اور میں ضروری تیاری کے بعد افتخار کے ہمراہ تمباکو فروش اکرام اللہ کی دکان کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس بات کے امکانات صفر کے برابر تھے کہ آج وزیر علی کی دکان کھلی نظر آئے۔ اس کے گھر میں جتنی بڑی قیامت برپا ہوئی تھی، اس کے بعد تو اس کی دکان کو ہفتہ 10 دن کے لیے بند ہی رہنا تھا، اور اس ہنگامی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں اکرام اللہ کا بھرپور انٹرویو کر سکتا تھا۔ وزیر علی کی مداخلت کا دور دور تک امکان دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں تھانے پہنچا تو بڑا پرجوش تھا۔ اکرام اللہ سے ہونے والی ملاقات بڑی سود مند ثابت ہوئی تھی۔ اس نے مجھ سے تعاون کرنے میں کسی ہچکچاہٹ سے کام نہیں لیا تھا۔ وزیر علی نے اپنی بہو کے کردار پر جس انداز میں انگلی اٹھائی تھی، اس کی تفصیل اکرام اللہ نے مجھے بتا دی تھی۔ میں اس کے پاس سے سنسنی خیز اور انکشاف انگیز معلومات حاصل کرنے کے بعد واپس آیا تھا۔ قاتل اب میری پہنچ سے زیادہ دور نہیں رہا تھا۔ جب میں اپنے کمرے میں داخل ہوا تو سکندر علی کو اپنا منتظر پایا۔ اسے وہاں دیکھ کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ پروگرام کے مطابق آج وہ آن ڈیوٹی چھٹی پر تھا، اسی لیے میرے ذہن میں ساجد کا خیال آ گیا۔ سکندر علی، تمہارے بیٹے کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ جی، اللہ کا شکر ہے، اب تو اس کا بخار تقریباً ختم ہو گیا ہے، سینے میں بھی وہ پہلے والی کھڑکھڑاہٹ اور گھٹن باقی نہیں رہی۔ حکیم جی کی دوا اپنا کام دکھا رہی ہے۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن تم نے آج کیا کام دکھایا؟ تم تو آج چھٹی پر تھے نا؟ پھر یہاں آمد کا مطلب کیا ہے؟ مطلب بڑا مفید اور نیک ہے ملک صاحب، جس مقصد کے لیے میں نے چھٹی لی تھی نا، وہ حاصل ہو گیا ہے۔ وہ پرجوش لہجے میں بولا۔ میں نے آنکھیں سکیڑ کر اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ وہاں خاصی ہلچل اور سنسنی خیزی دکھائی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ کوئی بڑا میدان مار کر واپس آیا ہے۔ میں نے یہاں بڑا میدان محاورے کی ضرورت کے تحت استعمال کیا تھا۔ سکندر علی، آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ جناب، آپ نے جو کام عالیہ کے حوالے سے میرے ذمے لگایا تھا نا،
اس کے آغاز کی نوبت ہی نہیں آئی۔ عالیہ کو پہلے سے اس معاملے کی خبر ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، میری بیوی مجھ سے بھی زیادہ پولیس والی ہے۔ وہ آبدہ کے خطرناک چکر سے آگاہ تھی۔ میں نے اس سلسلے میں اسے اعتماد میں لے کر جیسے ہی بات شروع کی، اس نے دو ٹوک اور حتمی انداز میں کہہ دیا، ہاں یہ معاملہ تو کافی عرصے سے چل رہا ہے، میں آبدہ اور قادر بخش کے چکر سے واقف ہوں۔ قادر بخش؟ کیا تمہاری بیوی نے قادر بخش کا ہی نام لیا تھا؟ جی ملک صاحب، میں غلط کیوں کہوں گا؟ تو بس پھر سمجھو کہ ہو گیا کام۔ میں نے چٹانی لہجے میں کہا، کیا آپ کے پاس بھی قادر بخش کے حوالے سے کوئی اہم اطلاع ہے؟ آپ کی بات سے ظاہر تو یہی ہو رہا ہے۔ ہاں سکندر علی، ایسی ہی بات ہے۔ میں ابھی اکرام اللہ کا انٹرویو کر کے آ رہا ہوں، اس نے بھی قادر بخش کا ہی نام لیا ہے۔ وزیر علی نے اس سے بات کرتے ہوئے اپنی بہو کے ساتھ قادر بخش کا ہی نام جوڑا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے مقتولہ کے بڑے بھائی راشد کے موقف میں خاصا دمخم ہے۔ ہمیں پہلی فرصت میں اس قادر بخش کو شامل تفتیش کر لینا چاہیے۔ قادر بخش کا گھر وزیر علی کے گھر سے زیادہ دور نہیں ہے، ASI سکندر علی نے کہا۔ ان دونوں گھروں کے بیچ میں صرف 3 گھر اور واقع ہیں۔ اگر آپ کا حکم ہو تو میں ابھی قادر بخش کو پکڑ کر یہاں لے آتا ہوں۔ ٹرائل روم میں لے جا کر اس پر تھوڑی سی محنت کریں گے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ آئیڈیا تو بہترین ہے سکندر علی، میری طرف سے تمہیں کھلی چھٹی ہے۔ تم جاؤ اور قادر بخش کو گرفتار کر کے تھانے لے آؤ، دیکھتے ہیں وہ کون سی رام کہانی سناتا ہے۔ ویسے یہ قادر بخش کرتا کیا ہے؟ قادر بخش بکروال ہے۔ وہ دراصل بکریوں اور بھیڑوں وغیرہ کی خرید و فروخت کا کام کرتا ہے۔ اس سلسلے میں وہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کا سفر کرتا رہتا ہے۔ وہ کبھی یہاں ہوتا ہے تو کبھی وہاں، لیکن یہ ہے کہ وہ زیادہ دنوں کے لیے رائے پور سے دور نہیں رہتا۔ وہ جہاں بھی جاتا ہے 1 آدھ دن میں واپس آ جاتا ہے۔ لگتا ہے تم نے اس بکروال قادر بخش پہ بڑی تحقیق کر رکھی ہے۔ کیا وہ شادی شدہ ہے؟ آخری سوال اچانک ہی میرے ذہن میں آیا تھا۔ جی ملک صاحب، قادر بخش شادی شدہ ہے۔ اس کی شادی کو لگ بھگ 8 سال ہو گئے، لیکن ابھی تک اس کے گھر میں اولاد نہیں ہوئی۔ دیکھنے میں کیسا نظر آتا ہے؟ میرا مطلب شخصیت وغیرہ؟ شخصیت تو جی بڑی اس کی متاثر کن اور جاندار ہے۔ عمر 35 کے قریب ہوگی۔ وہ ایک جوان اور پرکشش مرد ہے۔ سکندر علی، تم جاؤ اور فوراً قادر کو پکڑ کر میرے پاس لے کے آؤ۔ ASI تھانے سے روانہ ہوا تو میں دوسرے انتظامات میں لگ گیا۔ اس کیس کی بساط پر 2 نہایت ہی اہم مہرے اور بھی موجود تھے۔ نمبر 1 وزیر علی، نمبر 2 کھوجی بابا جلال الدین۔ قادر بخش کا کردار نمایاں ہونے کے بعد مجھے وزیر علی پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ میں نے کریت کر اور شرافت کی زبان میں اس سے معلوم کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ مجھے مقتولہ کے حوالے سے کوئی ایسا اشارہ دے جو اس کے قاتل تک پہنچنے میں میری مدد کر سکے، لیکن اس نے زبان پر جیسے تالا ڈال لیا تھا۔ اس نے مقتولہ کے کردار کو شک کی نظر سے دیکھتے ہوئے اپنے دل کا احوال اکرام اللہ سے تو کہہ ڈالا تھا، لیکن مجھ سے دانستہ چھپایا تھا۔ اگر یہ بات وزیر علی کے علم میں تھی تو ظاہر ہے ملکہ بھی اس معاملے سے بے خبر نہیں رہی ہوگی۔ ان دونوں میاں بیوی نے مسلسل مجھ سے جھوٹ بولا تھا، لہٰذا اس حرکت کے لیے ان سے پاسپورٹ ضروری ہو گئی تھی۔ دوسری طرف جلال الدین غائب تھا۔ سکندر علی کے مطابق آج اسے تھانے آ کر کسی اہم راز کا انکشاف کرنا تھا، لیکن دوپہر ہو چلی تھی اور دور دور تک جلال الدین کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ میں اسے ایسا غیر ذمہ دار نہیں سمجھتا تھا۔ پتہ نہیں اس کے ساتھ ایسا کیا ہو گیا تھا۔ میں نے کانسٹیبل افتخار کو اپنے پاس بلایا اور ضروری ہدایات دینے کے بعد کہا، تم پہلے جلال الدین کے گھر جاؤ اور اگر وہ گھر میں مل جائے تو اس سے کہو کہ میں نے اسے فوراً تھانے بلایا ہے۔ اس کے بعد تم وزیر علی کے پاس جانا اور اسے اپنے ساتھ لے کر میرے پاس آ جانا۔ افتخار نے حکم کی تعمیل کی یقین دہانی کرائی اور سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد حوالدار نبی جان میرے کمرے میں آ گیا اور ہم اس کیس کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کرنے لگے۔ نبی جان کو ہر بات کی آگاہی تھی اور وہ کل صبح ہی سے اس کیس میں شامل تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب، آپ نے سکندر علی کو قادر بخش کی طرف بھیجا اور افتخار کو وزیر علی کی جانب، کیا اس میں کوئی مصلحت پوشیدہ ہے؟ ان دونوں افراد کے گھر قریب قریب واقع ہیں، یہ کام کوئی ایک بندہ بھی تو کر سکتا تھا۔ ہاں، یہ کام واقعی ایک بندہ کر سکتا تھا، لیکن جیسا کہ تم نے کہا اس میں کوئی مصلحت پوشیدہ ہے۔ سکندر علی اور افتخار 2 مختلف اوقات میں وہاں پہنچیں گے۔ افتخار کو میں نے ہدایت کی کہ وہ پہلے کھوجی کی طرف جائے، بعد ازاں وزیر علی کے گھر کا رخ کر لے۔ اس طرح ان دونوں پولیس اہلکاروں کی وہاں آمد میں لگ بھگ آدھے گھنٹے کا فرق آ جائے گا۔ جب افتخار وزیر علی کے گھر پہنچے گا تو سکندر علی قادر بخش کو لے کر تھانے آ چکا ہوگا۔
میں ان دونوں بندوں کو الگ الگ طریقے سے چیک کرنا چاہتا ہوں تاکہ بہتر اور کارآمد نتائج حاصل کیے جا سکیں۔ نبی جان اس بات میں گردن ہلا کر رہ گیا۔ ASI سکندر علی خالی ہاتھ واپس آیا تو مجھے ایک دھچکا سا لگا۔ کیا رہا سکندر علی؟ قادر بخش گھر میں موجود نہیں ہے جناب۔ گھر میں نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ میری اس کی بیوی سے بات ہوئی ہے، فریدہ کا کہنا ہے کہ قادر بخش چک جیونا گیا ہوا ہے۔ چک جیونا قصبہ رائے پور کے جنوب میں 5 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ وہ چک جیونا کب اور کس کام سے گیا ہے؟ کام کا تو جناب میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہ بکریوں اور بھیڑوں کی خرید و فروخت کے سلسلے میں وہاں گیا ہوا ہے، اور فریدہ نے مجھے بتایا ہے کہ جس رات عابدہ کا قتل ہوا تھا اس سے پہلے والی دوپہر کو وہ گھر سے نکلا تھا۔ اس کا مطلب ہے قادر بخش کی روانگی کے 12-13 گھنٹے بعد عابدہ کو موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ یہ تو بڑی گڑبڑ ہو گئی۔ اگر قادر بخش کی بیوی کا بیان درست ہے تو یہ بندہ شک کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ جناب، فریدہ نے تو بڑے وسوس سے اس کی روانگی کے بارے میں بتایا ہے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں ملک صاحب، اگر قادر نے عابدہ کی موت کے وقت اپنی موجودگی کو جائے وقوع سے 5 میل دور ثابت کر دیا تو واقعی قاتل کی حیثیت میں تو اس پہ ہاتھ ڈالنا ممکن نہیں رہے گا۔ اگر وہ دوپہر میں رائے پور سے روانہ ہوا تھا تو یقیناً سورج غروب ہونے سے پہلے وہ چک جیونا پہنچ گیا ہوگا، اور وہ رات جب عابدہ کو موت کے گھاٹ اتارا گیا قادر نے چک جیونا میں گزاری ہوگی۔ اس شب بصری کے ثبوت کے لیے اس کے پاس چند گواہ بھی ہوں گے، لہٰذا اسے عابدہ کا قاتل ٹھہرانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ثابت ہوگا۔ بعد میں جو کچھ بھی ہوگا اس کے بارے میں بعد میں ہی سوچیں گے سکندر علی، ابھی تو وہ ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں ہے۔ تم یہ بتاؤ، فریدہ نے واپسی کے بارے میں کیا کہا ہے؟ قادر بخش اپنے کاروباری دورے سے واپس کب آئے گا؟ جناب، فریدہ نے آج رات یا کل صبح اس کی واپسی کا امکان ظاہر کیا ہے۔ میں نے اس سے کہہ دیا ہے کہ قادر بخش جیسے ہی رائے پور میں قدم رکھے وہ فوراً اسے تھانے بھیج دے۔ فریدہ نے کسی قسم کی تشویش تو ظاہر نہیں کی؟ کیا تم نے اسے بتا دیا کہ پولیس کو اس کے خاوند قادر بخش کی تلاش کس سلسلے میں ہے؟ نہیں جناب، میں نے اسے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اس نے پوچھا بھی نہیں؟ پوچھا تھا، اور بڑی تشویش سے پوچھا تھا۔ پھر کیا کہا تم نے؟ میں نے فریدہ سے خوبصورت بہانہ کیا ہے۔ کیسا بہانہ سکندر علی؟ میں نے یہ کہہ کر اس کی تسلی کر دی ہے کہ ہمیں اطلاع ملی کہ قادر بخش چوری کے جانوروں کا کاروبار کرتا ہے، اس سلسلے میں پوچھ گچھ کے لیے اسے تھانے بلایا جا رہا ہے۔ شاباش، تم نے تو واقعی بڑی خوبصورتی سے معاملے کو کور کیا ہے۔ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ جب تک قادر بخش ہمارے ہتھے نہ چڑھ جائے ہمارے مشن کو کم از کم اس کی بیوی کے حد تک اوپن نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری طرف کی کیا خبر ہے ملک صاحب؟ میرا اشارہ وزیر علی کی جانب ہے۔ میں نے اسے بلانے کے لیے بندے تو دوڑائے ہیں، وہ بابے جلالے کو بھی ٹچ کرتا ہوا آئے گا۔ بابا جلال الدین کے ذکر پر یاد آیا ملک صاحب، اسے تو آج جائے وقوع کا تنقیدی جائزہ لینے کے بعد کچھ سنسنی خیز انکشاف کرنا تھا۔ سکندر علی، رات کی بارش کے بعد اب حالات تو ایسے رہے نہیں کہ کھرے کے کام کو مزید جاری رکھا جا سکے، لیکن مجھے اس بات کی تشویش بہرحال ہے کہ جلال الدین رپورٹ کرنے تھانے کیوں نہیں آیا۔ ادھر میری بات ختم ہوئی، ادھر کانسٹیبل افتخار نے میرے کمرے میں انٹری دی۔ میں نے اسے کچھ دیر پہلے جلال الدین و وزیر علی کی طرف روانہ کیا تھا۔ وہ سلام کرنے کے بعد اٹینشن کھڑا ہو گیا۔ ہاں بھائی افتخار، کیا رپورٹ ہے ادھر کی؟ وزیر علی کو میں اپنے ساتھ لے آیا ہوں جناب، وہ باہر برآمدے میں بیٹھا ہے۔ افتخار سینہ پھلاتے ہوئے بولا۔ اور بابا جلالہ؟ جناب، کھوجی جلال الدین کی حالت تو بہت خراب ہے۔ وہ تشویشناک لہجے میں بولا۔ کیوں؟ کیا ہوا اس کو؟ میں نے تیز آواز میں پوچھا۔ وہ گزشتہ رات سے بخار میں پڑا ہے، ابھی بھی اس کا پورا بدن آگ جیسا ہو رہا ہے۔ میں خود اسے چیک کر کے آیا ہوں جی، حکیم جی سے دوائی لی ہے۔ حکیم جی نے کہا ہے کہ بابے جلالے کو ٹھنڈ لگ گئی ہے، رات تک بخار ہلکا ہو جائے گا۔ اب میری سمجھ میں آیا کہ بابا جلال الدین غائب کیوں ہیں۔ ٹھیک ہے افتخار، تم وزیر علی کو اندر بھیج دو۔ وہ یس سر کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وزیر علی میرے سامنے موجود تھا۔ میں نے معتدل لہجے میں اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ میں نے اسے کس مقصد کے لیے بلایا ہے۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو اس کے چہرے کے تاثرات سے چھپی نہ رہ سکتی۔ اس نے بیٹھتے ہی سوال کیا۔ تھانے دار جی، عابدہ کی لاش آج اسپتال سے آ جائے گی نا؟ آج تو امکان ذرا کم ہی ہے، البتہ کل کے بارے میں یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے۔ اور ہاں، میں نے کل ایس پی آفس سے تمہارے بیٹے مشتاق کو فون کر دیا تھا۔ مشتاق سے تو میری بات نہیں ہو سکی، فون اس کے سپروائزر نے اٹھایا تھا۔
مشتاق اس وقت فیکٹری میں موجود نہیں تھا، تاہم سپروائزر نے وعدہ کیا تھا کہ وہ مشتاق کو نہ صرف اس اندوناک واقعے سے آگاہ کر دے گا بلکہ اسے پہلی فرصت میں پاکستان بھی بھیج دے گا۔ بہت بہت شکریہ تھانے دار صاحب۔ آبدہ کے قاتل کے بارے میں کچھ پتہ چلا کہ نہیں؟ یہی پتہ چلانے کے لیے تو تمہیں یہاں بلایا وزیر علی۔ تم اس سلسلے میں میری مدد کرو گے نا؟ جناب، میں تو آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ… پہلے کی بات چھوڑو وزیر علی، اب حالات بہت مختلف شکل اختیار کر چکے ہیں۔ میں قاتل کے بہت قریب پہنچ چکا ہوں، تمہیں صرف تصدیق یا تردید کرنی ہے۔ میں دراصل وزیر علی کو بے خبر رکھ کر اس پر ایک نفسیاتی حربہ آزمانا چاہتا تھا تاکہ اس کے دل اور دماغ کا احوال واضح ہو سکے۔ میری بات سنتے ہی وہ چونکا اور اضطراری لہجے میں بولا، آپ کے خیال میں آبدہ کو کس نے قتل کیا ہے؟ قادر بخش نے۔ میں نے ڈرامائی انداز میں کہا، میرا بھی یہی خیال ہے۔ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، پھر وہ الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے لگتا تھا جیسے اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہو۔ جو کچھ اس کی زبان سے ادا ہوا تھا وہ سب شاید اسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میں نے کڑے لہجے میں اس سے پوچھا، یعنی تمہاری نظر میں بھی قادر بخش آبدہ کا قاتل ہے؟ وہ جی، میرا مطلب یہ تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے نا کہ قادر بخش نے آبدہ کو ٹھکانے لگا دیا۔ لیکن کیوں؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں اس سے استفسار کیا۔ مجھے محسوس ہو گیا تھا کہ وزیر علی اس معاملے میں اندر سے بڑا کمزور ہے۔ قادر بخش آبدہ کا خون کیوں کر سکتا ہے؟ تمہاری بہو سے اس بکروال کی کیا دشمنی تھی؟ کیا آبدہ نے اس کی کوئی بھیڑ بکری چرا لی تھی یا کسی بکری کا دودھ نکال لیا تھا؟ تمہارا دھیان قادر بخش کی طرف ہی کیوں گیا؟ اور اگر تمہیں اس بندے پر ذرا سا بھی شک تھا تو تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے تم سے کتنا کورت کورت کر پوچھا تھا۔ آپ نے تو ایک ہی سانس میں اتنے سارے سوالات کر دیے جی کہ میرا دماغ ہل کے رہ گیا۔ میں وہ لکنت زدہ انداز میں جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گیا اور وحشت زدہ نظروں سے مجھے تکنے لگا۔ وزیر علی، یہ ضروری نہیں کہ تم میرے سوالات کے جواب ایک ہی سانس میں دو، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا کہ اب جھوٹ کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ میں اکرام اللہ سے تفصیلی بات کر چکا ہوں جس سے تم نے آبدہ اور قادر بخش کے حوالے سے چند شرمناک باتیں کی تھیں۔ وہ باتیں اکرام کی بیوی سائرہ کے ذریعے راشد کی بیوی بلقیس تک اور راشد تک بھی پہنچ چکی ہیں۔ راشد تمہیں اپنی بہن کا قاتل سمجھتا ہے، لیکن میں جانتا ہوں۔ میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کر کے ایک بوجھل سانس خارج کی اور بات مکمل کرتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا، وزیر علی، میں جانتا ہوں کہ تم قاتل نہیں ہو، لیکن اگر تم نے کسی بھی معاملے میں اب ذرا سی بھی غلط بیانی سے کام لیا تو میں کوئی تگڑا کیس بنا کر پہلے تمہیں جیل بھجواؤں گا۔ وہ جیسے کرسی پر ڈھیسا گیا۔ میری دھمکی نے اسے چاروں خانے چت کر دیا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، آنکھوں میں خوف کے سائے لہرانے لگے۔ پھنسی پھنسی آواز میں اس نے مجھ سے کہا، تھانے دار صاحب، کسی بھی معاملے میں میرا کوئی قصور نہیں ہے جی۔ میں نے بڑے واضح انداز میں یہ محسوس کیا تھا کہ آبدہ اور قادر بخش کے درمیان کوئی کھچڑی پک رہی تھی۔ مجھے پتہ چلا کہ وہ دونوں چھپ چھپ کر ملتے بھی ہیں۔ اس معاملے کی تصدیق کے لیے میں نے سب سے پہلے آبدہ سے پوچھا تو جی وہ صاف منہ کر گئی۔ اس سلسلے میں نے قادر بخش سے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا۔ آپ میری نازک پوزیشن کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جب مجھ سے زیادہ برداشت نہیں ہوا تو میں نے اکرام اللہ کو دل کا حال کہہ سنایا۔ وہ بڑا ہی بھلا مانس اور مخلص دوست ہے، لیکن شاید مجھ سے غلطی ہو گئی۔ مجھے اسے بھی نہیں بتانا چاہیے تھا۔ تمہاری غلطی یہ نہیں کہ تم نے اکرام اللہ کو اپنے درد سے آشنا کیا، یہ تو تمہارا ایک فطری رد عمل تھا۔ غلطی تم سے یہاں پر ہوئی کہ تم نے مجھے اندھیرے میں رکھا۔ میں بہت شرمندہ ہوں جناب، مجھ سے بھول ہو گئی۔ آئندہ میں ایسی کوتاہی نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دیں۔ وہ دراصل میں اپنی عزت کی خاطر زبان بند رکھنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ میں اس کی مجبوری کو سمجھ سکتا تھا۔ اس مجبوری میں شرافت اور سادگی کا بھی غالب ہاتھ تھا۔ جب معاملہ گھر کی عزت کا ہو تو انسان مختلف مرحلوں پر خاموشی اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ مجھے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر اس نے کہا، تھانے دار صاحب، آپ میرے ہم خیال ہیں اور آپ کی تفتیش کے مطابق قادر بخش نے ہی آبدہ کا خون کیا ہے، تو پھر آپ اسے گرفتار کر کے جیل کیوں نہیں بھجوا دیتے جی؟ وزیر علی، مجھے نہیں لگتا کہ تمہاری بہو کو قادر بخش نے قتل کیا ہے۔ جی، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو آپ کہہ رہے تھے کہ… وہ بات میں نے تمہاری زبان کھلوانے کے لیے کہی تھی وزیر علی،
اور تم واقعی سچ اگلنے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن آپ اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قادر بخش قتل کی اس واردات میں ملوث نہیں؟ یہاں پر پارٹ 3 کا اختتام ہوتا ہے، یہ جاننے کے لیے کہ عابدہ کا قتل قادر بخش نے کیا یا کسی اور نے۔ پارٹ 4 سماعت فرمائیں۔